नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैंने इससे पहले आसिफ जलालवी खबीस की पहली वीडियो का जवाब दिया था मुदल्लल तौर पर। उसका दूसरा वीडियो मैंने देखा, इस नापाक ने बदतरीन गुस्ताखी सैयद आलमिया की शान में करते हुए इसने बताया कि सैयद आलमिया को लुक़्मा हराम से बचने के लिए, लुक़्मा हराम खाने से महफूज रखने के लिए उनके खलीफा ने फ़दक नहीं दिया और खुम्स नहीं दिया, माल फैसे नहीं दिया है। और इससे पहले इसने वीडियो में ये बताया था अपनी किताब से, ख़ुद उसकी अपनी किताब दरस निज़ामी की फ़वातिहुर रहमूस से, कि माज़अल्लाह अहले बैत से ख़ताए इज्तिहादी वाक़ हुई। तो मैंने पहले ही वीडियो में उससे कहा था कि ख़ताए इज्तिहादी तो तुम्हारे यहाँ अहले बैत तो दूर की बात है, तुम लोग अम्बिया से ख़ताए इज्तिहादी के कायल हो कि अम्बिया से ख़ताए इज्तिहादी हुई है माज़अल्लाह। तो ये ख़ताए इज्तिहादी के लिए जो मैंने कहा था, आज उसका प्रूफ आपको दूसरी वीडियो में दे रहा हूँ कि ये किताब इनकी नूरुल अनवार सबसे मशहूर किताब है जो दरस निज़ामी में है। ये ख़ुद इसको पढ़ चुका है, यकीनन पढ़ चुका है, और मैं उसी की किताब से हवाला दे रहा हूँ। ये किताब आलम इस्लाम में, खुसूसन हिंदुस्तान के तमाम मदारिस में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ताए इज्तिहादी का जिक्र किया गया और ये बताया गया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी होती है, और इस ख़ताए इज्तिहादी के अक़ीदे को इन लोगों ने नबियों के लिए माना है। और इसमें यह कहा गया कि मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ कि कमरुल अक़मार इसका हाशिया है और नूरुल अनवार शेख अहमद बिन सईद सिद्दीक़ी अल हनफ़ी की है। इस किताब में सरकार दो आलम के जो साहिब वही है, मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब वही के सिवा कलाम नहीं करता। लेकिन इनका अक़ीदा ये है, ये कहते हैं कि वला इन सल्लिम अन्नहु आम फला नुसल्लिम अन इज्तिहादु लैसा बि वही बल हुआ वही बातिन वल क़रार अलैहि व इंदना हुआ मामूर बिल इंतज़ारिल वही। ये कहते हैं कि हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि रसूलुल्लाह का इज्तिहाद बग़ैर वही का था, बल्कि रसूलुल्लाह का इज्तिहाद बातिनी वही से था। और उस बातिनी वही में जब आप 3 दिन तक इंतज़ार करते और ज़ाहिरी मसले में आपको वही नाजिल ना होती तो आप अपनी राय का इस्तेमाल फरमाते थे और इज्तिहाद फरमाते थे, और अगर वो इज्तिहाद में ख़ता कर जाते तो अल्लाह वही भेज करके आपको उस ख़ता से रोकता था और रसूलुल्लाह से ख़ताए इज्तिहादी मुमकिन है। और इस तरीक़े से इसने इस बात को बताया है। ये आप इसकी कमरुल अक़मार, ये जो दरस निज़ामी की किताब है, इसके सफ़े 214 पर जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वो देख लीजिए। 217 की अरबी इबारत है। इस 217 की अरबी इबारत को आप अपने उलमा को बताइए नाज़रीन, और उलमा को बता करके पूछिएगा क्या इसमें अम्बिया की और ख़ुद सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीयीन के लिए ख़ताए इज्तिहादी को माना गया है। इसी तरह तफसीर मज़हरी मेरे सामने अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर है, ये तफसीर मज़हरी है। इस तफसीर मज़हरी के जिल्द नंबर 4 में, इस तफसीर मज़हरी में आपको ये मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, इसके जिल्द नंबर 6 के अंदर अम्बिया की ख़ताए इज्तिहादी को बाज़ उलमा ने रद्द किया है इनके, और बाज़ ने इनको कबूल किया। खुसूसन सनाउल्लाह पानीपती, जिनका बहुत बड़ा मुकाम है उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान में, वो ये फरमाते हैं कि ज़ाहिर ये है कि दोनों का, हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद, इन 2 पैगम्बरों के लिए फरमाते हैं कि ज़ाहिर ये है कि दोनों का फ़ैसला अपने अपने इज्तिहाद पर मबनी था, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद दुरुस्त फ़ैसले तक न पहुँचा। दाऊद अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद दुरुस्त फ़ैसले तक न पहुँचा, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद दुरुस्त था। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान के फ़ैसले की तारीफ़ फरमाई। अम्बिया के इज्तिहाद में ख़ता जायज़ है, लेकिन वो इस ख़ता पर बरकरार नहीं रहते। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम से ख़ताए इज्तिहादी के ये लोग कायल हैं। इसके लिए इसका सफ़ा 280 तफसीर मज़हरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 280, ये देखिएगा नीचे की तरफ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, ये राइट साइड में आपको पेन से मैंने एक राइट मारा है, उसी इक़्तिबास की तरफ यहाँ पर आप देखिएगा गौर से, तो आपको ये इबारत मिल जाएगी। वो मैंने अरबी में दिखाई, जो अरबीदा हज़रात है वो देखे, जो उर्दू वाले ये देखे। इस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम की ख़ताए इज्तिहादी की ये लोग कायद है। अब ये बात है कि सरकार दो आलम की ख़ताए इज्तिहादी रसूलुल्लाह से क्या ख़ताए इज्तिहादी हुई है,
تو اس سلسلے میں آپ کو میں حوالہ دے دوں، شرح صحیح مسلم غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کی میں آپ کو عبارت سناتا ہوں۔ جلد نمبر 5 میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان فرمایا ہو کہ جس قدر کافروں کو قتل کیا جا چکا ان سے یہ مقدار حاصل ہو گئی، اور فی الواقع وہ مقدار حاصل نہ ہوئی، تو یہ آپ کی خطا اجتہادی ہے۔ جنگ بدر کے سلسلے میں جب قیدیوں کا مسئلہ آیا تو قیدیوں کو قتل کیا جائے یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو اس سلسلے میں رسول اللہ نے قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑا، تو یہ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کی خطا اجتہادی تھی۔ یہ آپ کی خطا اجتہادی ہے، سرکار دو عالم کے لیے خطا اجتہادی کے قائل ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا شرح صحیح مسلم، اس کی جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 کے صفحے 342 پر، یہ رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیے گا، نیچے میں نے رسول اللہ کی خطا اجتہادی پر انڈر لائن کیا ہے۔ حضرات آپ اسے غور سے دیکھیں اور یہ آپ کو غور سے دیکھیے گا، میں نے پین سے انڈر لائن کیا ہے، جو انڈر لائن کی ہوئی لائن ہے۔ یہ پورے صفحے کو آپ پڑھیں گے تو اوپر ہی آپ کو مل جائے۔ یہ اس طرح خطا اجتہادی کے قائل ہیں۔ تو اب یہ جو کہہ رہا ہے درس نظامی کی کتاب سے کہ اہل بیت سے خطا اجتہادی کے یہ لوگ قائل ہیں، یعنی سنی علماء اہل بیت کی اجتہاد کے قائل ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت سے خطا اجتہادی ہوئی اور سید عالمیہ سے خطا اجتہادی ہوئی، تو میں نے کہا تعجب کی بات نہیں ہے کہ تم لوگ تو انبیاء علیہ السلام اور سید المرسلین سے خطا اجتہادی کے قائل ہو، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ اب اس کے بعد اس مردود نے جو بدترین گستاخی کی ہے، وہ اس کی گستاخی یہ ہے کہ اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ مال فے سے خلیفہ نے جو حضرت سید عالمیہ کو فدق نہیں دیا یا آپ کو مال فے سے حصہ نہیں دیا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سید عالمیہ کے شکم میں لقمہ حرام نہ جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو سیدہ بضعتم منی ہے، جو رسول اللہ کی لحم، جو رسول اللہ کا دم ہے، حضور کا خون ہے، حضور کا گوشت ہے، حضور کا پارہ جگر ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ وہ ان کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اس لیے خلیفہ نے نہیں چاہا کہ وہ مال انہیں دیا جائے جس کی اجازت نہیں ہے۔ تو مال فے سے، اموال بنی نذیر سے اور فدق سے جب سرکار دو عالم خود جناب سیدہ کو اس مال سے دیا کرتے تھے، کھلایا کرتے تھے، تو جو مال رسول اللہ سیدہ پہ خرچ کرتے تھے اگر وہی سیدہ مانگ رہی تھی اور تو ان کو دینے میں کیا حرج تھا، اور یہ کہنا کہ معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اس 2 منٹ میں آپ کے سامنے کہ سید عالمیہ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالوں سے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ یہ معصومہ ہیں۔ جو معصومہ ہے تو یقیناً طور پر اللہ نے جس کو پاک رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اس کو کسی دنیاوی انسان کے کسی حکمران سے یہ توقع رکھنا کہ وہ سیدہ کو مال حرام کھانے سے بچانا چاہتے تھے اس لیے نہیں دیا، یا مال حرام خود کھا گئے، اس کو آپ یہاں ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر تفسیر مظہری میں جلد 4 میں صفحے نمبر 9 پر لکھا ہے کہ سرکار دو عالم کا حصہ، مال فے میں جو حصہ بنتا تھا رسول اللہ کا، پہلا حصہ، دوسرا ان کے ذوی القربہ کا حصہ، وہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد رسول کا حصہ بھی ختم ہو گیا، اور ذوی القربہ یعنی اہل بیت کا سہم، اہل بیت کا حصہ بھی ختم ہو گیا، یعنی وہ نہ رسول کے بعد اہل بیت کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا۔ اس کے لیے خلفاء کا عمل یہ تھا کہ یہاں پر امام طحاوی نے ایک دوسرے مقام پہ لکھا کہ اللہ نے اپنے ذوی القربہ میں تو رسول اللہ کے تمام قرابت داروں کا ذکر کیا، مگر یہ جب تمام قرابت داروں کا ذکر کیا گیا تو انہیں کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کے لیے یہاں پر صفحہ نمبر 191 پہ لکھا ہے، ایک گروہ نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا حصہ تو آپ کے بعد خلیفہ وقت کے لیے، اور دوسروں نے کہا کہ ذوی القربہ کا حضور اکرم کے قرابت داروں کے لیے ہی ہوگا۔ اس کے برعکس ایک گروہ نے کہا ذوی القربہ کا حصہ آپ کے خلیفہ کے قرابت داروں کا، یعنی جو رسول اللہ کے رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ بھی خلیفہ کے رشتہ داروں کو چلا گیا، اور جو رسول اللہ کا حصہ ہے وہ خلیفہ کو چلا گیا۔
یہ جبکہ اللہ نے رسول اللہ اور اہل بیت، رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے تھا، وہ دونوں حصے خلیفہ کی طرف چلے گئے اور خلیفہ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے خرچ کیا۔ اس ایک گروہ کا ذکر صفحے نمبر 91 پر 91 پر ہے، اور یہاں جہاں میں نے لائنس انڈر لائن کی ہے اس کو بغور پڑھیے گا، یہ آپ بغور پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس کا اہم صفحہ 92 بھی ہے۔ اب یہاں پر تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو کہتے ہیں وہ غور سے سنیے گا، اور ناظرین یہ دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اہل سنت کے معتبر عالم کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر مذکورہ بالا اقوال صحابہ ثابت ہیں تو ان سے ثابت ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین نے خمس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور انہوں نے ذوی القربا کو، رسول اللہ کے اہل بیت ذوی القربا کو ان کا حصہ نہیں دیا۔ اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ امام وقت کے لیے خمس مذکورہ اصناف میں سے ایک صنف میں بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ لہذا اہم جملہ، لہذا خلفائے راشدین کے ذوی القربا کو ان کا حصہ نہ دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا حصہ ساقط ہو گیا، تو پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ انہیں دینا جائز نہیں ہے؟ تو عزیزان گرامی بات یہاں پر تمام ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیے صفحہ 92 کا یہ اہم حصہ ہے جو انڈر لائن ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے ذوی القربا کے حصے کو، اہل بیت کے حصے کو جو اللہ نے مقرر کیا تھا مال فے میں، اس کو اہل بیت کو نہیں دیا۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے نبی کے اہل بیت کے لیے ذوی القربا، ان کے اہل بیت کا حق محفوظ رکھا، کھانے پینے کے لیے دیا جائے، لیکن خلفاء نے نہیں دیا، تو خلفاء کے نہیں دینے کی وجہ سے اہل بیت کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ اس تفسیر سے پتہ چلا کہ خلفاء نے اہل بیت کا حق کھایا ہے، خلفاء نے اہل بیت کا حق دوسروں کو کھلایا ہے۔ اہل بیت کا جو حق کھائے وہی لقمہ حرام ہے، اور اہل بیت کے حق کو، اہل بیت کے کھانے کو، اہل بیت کے پیسے کو جو دوسروں پہ خرچ کر دے جبراً، تو یہی حرام ہے۔ یہ حرام فعل تمہارے بڑوں سے سرزد ہوا جنہوں نے حرام کھایا بھی، حرام کھلایا بھی۔ سیدہ تو اللہ کے کلام پاک آیت تطہیر سے معصومہ ہے، اہل سنت کی حوالے سے میں نے ثابت کر دیا وہ معصومہ ہے۔ ان کے شکم کی پاکیزگی، ان کی غذا کی پاکیزگی کا تو اللہ ذمہ دار ہے، لیکن تم نے حرام کھایا، سیدہ کا مال کھایا، مال فے کھایا، سیدہ کے حصے خمس کو کھایا، سہم ذوی القربا جو قرآن میں موجود ہے اس کو خلیفہ نے بھی کھا لیا، تمہارے بڑوں نے کھایا ہے۔ تو لقمہ حرام سے سیدہ کو کھانے سے معاذ اللہ وہ کیا محفوظ رکھتے جنہیں اللہ نے خود پہلے سے محفوظ رکھا؟ وہ خود سیدہ کا مال کھا کر حرام لقمہ کھا چکے اور حرام لقمہ کھلا چکے، اور یہی حرام لقمہ تمہارے جسم میں دوڑنے کی وجہ سے گندگیوں کی، نجاستوں کا سلسلہ یہ ہے جو تمہاری زبان پر بول رہا ہے، ورنہ اہل بیت کی شان میں تنقیص کرنا صرف اور صرف غیر حلالی کا کام ہے، نجس کا کام ہے، انجس کا کام ہے۔ اور تم نے اپنے بیان کے ذریعے یہ کہہ کر کہ سیدہ کو لقمہ حرام سے بچانے کی کوشش کی، خود تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ بولنا، تمہارا یہ کردار، تمہاری یہ تقریر، تمہارا یہ حوالہ، یہ سب کچھ جس شخص کی وکالت میں تم بول رہے ہو، کل قیامت میں پتہ چلے گا۔ خدا اہل بیت کے حق کھانے والوں پہ لعنت کرے، ان کی عذابوں کو ان کے قبر کو عذابوں سے بھر دے، اور یہ جو بول رہا ہے یہ نجس، یہ خبیث، یہ ملعون آصف جلالوی، یہ بھی دنیا سے عبرت ناک سید عالمیہ کی شان میں گستاخی کرنے والا بدترین موت کا شکار ہو۔ اللہ کی، ملائکہ کی، رسولوں کی، آسمان کے تاروں اور زمین کے ذروں برابر اور تمام مومنین کی اس پہ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ ورضیت بہ۔